अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? हर डाइट जो होती है वो हर बंदे के लिए नहीं होती, ये आपको समझना चाहिए। और ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी डाइट बेहतर है और आपका गोल क्या है डाइट करने का, कि आप डाइट क्यों करना चाह रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्निवर डाइट के बारे में। कार्निवर डाइट के बारे में कोई इतना ज़्यादा लिटरेचर हिंदी या उर्दू में मौजूद नहीं है, इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि आप कार्निवर डाइट पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं। और ये वीडियो लॉन्ग होनी चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से पता चल जाए कि कार्निवर डाइट है क्या। तो इसके लिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले में ये जो करंट पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये डाइट क्या है। और दूसरे और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं दूसरे में, और तीसरे में इसके नुकसानात क्या हैं। कार्निवर डाइट जो है बेसिकली इसको आप समझेंगे सुपर फॉर्म ऑफ कीटो डाइट है, ठीक है। और इसको सबसे पहले अमेरिकन है शॉन बेकर साहब, उन्होंने इस डाइट पे काफ़ी काम किया है। लेकिन इस डाइट पे पहले भी काम हो रहा था, शॉन बेकर ने ज़रा वीडियो बनाई है और इस पे काफ़ी काम किया, तो इसलिए जो है ना उनका इस डाइट के हवाले से काफ़ी रोल है। और जो जिस डाइट की शॉन बेकर ने बात की है, वो डाइट भी जैसे ये सुपर फॉर्म है ना कीटो डाइट की, इसी तरह जिस पे वो बात करें वो सुपर फॉर्म है जो है कार्निवर डाइट की। क्योंकि उन्होंने जो है बीफ और नमक को प्रमोट किया इस डाइट में, यानी उन्होंने ये कहा कि आप बीफ पे नमक लगा के खाएं बस। और इस पे जो है ना स्टडी भी काफ़ी की गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की गई जितनी बाकी डाइट पे हो चुकी है, लाइक कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट। इतनी ज़्यादा स्टडी अभी इस पे नहीं हुई क्योंकि इसे हाल ही में ज़्यादा प्रमोशन मिली है, उससे पहले इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली थी। पिछले दिनों इस पे स्टडी हुई है एक 90 डेज़ की, जिसको बिग स्टडी कहा गया। उसमें देखा गया कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं ना, वो इस डाइट से काफ़ी बेहतर हुए हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो इससे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं उस डाइट में। और इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जो एनिमल मीट खाते हैं उनका फिटनेस का लेवल क्या है, और जो एनिमल घास खाते हैं उनका फिटनेस का लेवल क्या है। और हमारे आबाओ अजदाद का जो खाना था वो बेसिकली कार्निवर डाइट ही था, क्योंकि उस वक्त पौधे वगैरह इतने खाए नहीं जाते थे, तो ये शिकार करते थे और इस चीज़ को खाते थे शिकार को, और उसमें फ़ैट को भी उसी हिसाब से मैनेज कर लेते थे और बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर लेते थे। और दूसरा ये कि जो इंसान का सिस्टम है ना, निज़ाम इंहज़ाम जिसे बोलते हैं, वो अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो वुल्फ से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ना कि एक गाय के साथ ज़्यादा मिलेगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहज़ाम, वो कार्निवर की तरफ ज़्यादा है। मतलब लाइक वुल्फ कह लें आप, हमारी आंत का साइज़ और ये सारी चीज़ें, तो आप ये समझें उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है उसकी उसका हमारे जो सिस्टम का है। और जो है आप इसे ये समझ लें कि जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को वो खा नहीं पाते, उन्हें फूड एलर्जी होती है, उनके लिए भी ये डाइट रिकमेंड करते हैं ताकि जो बाकी चीज़ें जिनसे फूड एलर्जी होती है वो ना खाएं, एनिमल प्रोडक्ट ही वो यूज़ करें। क्योंकि इस डाइट में बेसिकली आपने एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, लाइक आप जो है मीट यूज़ करते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि फार्मिंग नहीं करना चाहिए आपको, जो है वाइल्ड करना चाहिए। लाइक आप कर लें कि ये बड़ा या छोटा गोश्त आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चिकन को, ब्रायलर को ज़रा कम इस्तेमाल करें। उनकी बोन मैरो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी चीज़ है। मक्खन खा सकते हैं आप, अंडे खा सकते हैं। इवन सम केसेस ऐसे हैं जिसमें आप हनी भी खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, क्योंकि वो एक जंगली आइटम है, ठीक है, और नेचुरल आइटम है, और वो मतलब ज़मीन में ग्रो नहीं होती, तो चीनी की बजाय आप वो खा सकते हैं, ठीक है। और इस डाइट में होता ही है कि आपको कैलोरीज काउंट नहीं करने पड़ते। मतलब आपने जितनी आपको भूख है आपने उतना खा लेना है, आपने अपने कैलोरीज को काउंट नहीं करना है इसमें। और ये आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते, आप नोट करेंगे आप थोड़ा सा खाएंगे फुलफिल हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। इसमें अंडे और गोश्त खाना है आपने, और आपको जैसे पता है कि अंडे और जो गोश्त है वो बजाते खुद कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ये जब किसी और चीज़ के साथ मिलती है तो फिर नुकसान कर सकती है। जैसे 90s की रिसर्च ऐसी होती थी कि लाइक आप समझें कि बट मटन कढ़ाई वाला है, ठीक है, उसके खाने वाले जो लोग हैं वो जहाँ से खा के आते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। ये स्टडी हो गई है किस्म की। ये नहीं बताया जाता कि मटन खाने से हार्ट अटैक हुआ है या
آپ سمجھیں کہ مٹن کے بعد اس نے جا کے فلودہ بھی کھایا، اس نے آئس کریم بھی کھائی، اس نے مٹن کس نان کے ساتھ کھایا، کون سی روٹی یوز کی، وہ چیزیں نہیں ہم کریں گے. بعد میں کتنی کوک پیں یہ بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہم سیدھا سیدھا بلیم لگا دیں گے کہ بھئی یہ اس نے کھائی، یہ 90 لوگوں کی سٹڈی ہے، یہ 100 لوگوں کی سٹڈی ہے، ان سے ان کے انفلیمیٹری مارکر متاثر ہوئے ہیں، تو یہ روز یہ کھاتا رہا تو یہ اس کا پرابلم بن گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی سٹڈی کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا. ادروائز جو ہے سارا بلیم جو ہے اس پہ آ جائے گا، میٹ پہ آ جائے گا. تو اب چونکہ سٹڈی اور ریفائن ہوتی جا رہی ہیں تو اب یہ چیز پتہ لگتی جا رہی ہے کہ مٹن اتنا نقصان دہ نہیں ہے. تو جو چیزیں اس کے ساتھ مل کے لی جاتی ہیں وہ چیزیں زیادہ نقصان دہ ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح لیں گے تو ہماری جو باقی باڈی ہے وہ بہتر زیادہ ورک کرے گی. فائدے کی ہم بات کریں تو آپ نے مسائی قبیلے کا نام سنا ہوگا. اس پہ ریسرچ کی گئی ہے. یہ افریقہ کے قبائل میں افریقہ کے قبائل ہیں کچھ جو صرف گوشت کھاتے ہیں اور یہ ان کی ڈائٹ میں اور کسی چیز کا استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، گوشت مکھن یہ اسی چیز کا استعمال کرتے ہیں. تو ان قبیلوں پہ جو ریسرچ کی گئی ہے اس سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان کا جو لیول ہے دل کی بیماریوں کا یا باقی بیماریوں کا وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ کم ہے. وہ بہت کم ہارٹ اٹیک وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں چونکہ حالانکہ وہ یہ ڈائٹ کھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو ریسرچ اس پہ کی گئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اس ڈائٹ کو کرنے کے بعد بہتر ہوا ہے. یعنی آپ کا ایچ ڈی ایل امپروو ہوا ہے اور ایل ڈی ایل کم ہوا ہے آپ کا، یہ چیز ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب اتنا کم ہوا ہے کہ سپر لو کی طرف آپ کا ایچ ڈی ایل گیا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت متاثر ہوا ہو، اور ایچ ڈی ایل آپ کا سپر ہائی کی طرف گیا ہے. اور اگر ہم اس کا نیوٹرنٹ کمپیریزن کریں بیف کے لیور کا باقی آپ کسی بھی مطلب دیکھ لیں پودے وغیرہ کے ساتھ تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جتنا کچھ بیف لیور میں موجود ہے اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ میں اتنا کسی آپ کو نہ پھل میں ملے گا، نہ آپ کو کسی سبزی میں ملے گا، اور آپ کو کسی چیز میں اتنا نہیں ملے گا. تو آپ یہ تھوڑی سی اماؤنٹ میں اتنے زیادہ نیوٹرنٹ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اور کسی چیز میں نہیں ملیں گے. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کو جو نیوٹرنٹ مل رہے ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر اگر وزن کی کمی کے لیے جو ڈائٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ڈائٹ بہت مفید ہے. اس سے ویٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور ایکسٹرا چربی آپ کی باڈی میں بچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں آسانی اس چیز کی ہے کہ اس میں کیلوریز کاؤنٹ نہیں کرنا پڑتے. جیسے باقی آپ کو اگر کیٹو ڈائٹ کریں گے تو آپ کو کیلکولیٹر اٹھا کے بیٹھنا پڑے گا 24 گھنٹے کہ جی یہ کریں وہ کریں. وہ آپ کو پہلے میکروز کیلکولیٹ کریں، پھر ان کو ڈویژن کریں، پھر ان کو فردر نکالیں، اپنے پروٹین کے پورشن نکالیں اور پھر فیٹ کے نکالیں اور کارب کے نکالیں. اس ڈائٹ کی سب سے بڑی موج یہ ہے کہ اس میں آپ نے نو کیلوریز کاؤنٹ ہے. یو کین ایٹ انٹل یو فل. ٹھیک ہے، جب تک آپ فل نہیں ہوتے آپ نے کھاتے ہی جانا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ باڈی خود ریزسٹنس کرتی ہے اور ڈیزیز کریٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ان کو یہ کنٹرول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ جو ہے نا بیسٹ ڈائٹ مانی جاتی ہے آٹو امیون ڈیزیز کے لیے. اچھا، پھر بلوٹنگ کا ایشو جو ہوتا ہے، بلوٹنگ جیسے بار بار گیس ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے، تو یہ ڈائجسٹیو جو ٹریک ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ ڈائٹ اچھی ہے. ایزیلی جو ہے نا آپ کو ایسی کوئی گیس وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوگی بلوٹنگ کی، کیونکہ ڈائجسٹ جو فائبر ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا آپ کو ٹائم لگتا ہے ڈائجسٹ کرنے میں. اس کو ٹائم نہیں لگے گا آپ کو اتنا زیادہ، یہ بڑی آسانی سے آپ کو جو ہے نا ڈائجسٹ ہو جائیں گے. اور فائبر کے لیے اس ڈائٹ میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. باڈی جو ہے نا کیونکہ دوسری ڈائٹ میں ہوتا ہی ہے باڈی فائبر سے انرجی لینے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ فائبر انرجی کا سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائبر جو ہے بیسکلی سبزی خور جانوروں کو تو ڈائجسٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے سم ٹائم ڈائجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ ہمارے لیے صرف سٹول بڑھانے کا کام کرتا ہے، یعنی کہ سٹول کی کوانٹٹی بڑھا دیتا ہے. جبکہ اگر ہم اس ڈائٹ میں تو وہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ اس لیے گیس کے اور اس قسم کے مسائل سے باڈی جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے. اور اس پر ڈیٹیل ریسرچ موجود ہے. جو لوگ ابھی بھی اس پہ کام کر رہے ہیں وہ اسے یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب کارنیور ڈائٹ جو ہے، لیکن آپ کو انگلش ویڈیو ملیں گی، اردو یا ہندی ویڈیو نہیں ملیں گی.
کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اسے لوگ ڈپریشن کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر جن کو ہے ان کو وہ اس ڈائٹ کو لے رہے ہیں, ان کا وہ بہتر ہو رہا ہے. دماغی بیماریوں کے لیے مطلب بندہ جو دماغ کی ہوتی ہے نا کلیئرٹی, وہ اس ڈائٹ میں بہت بہترین ہو جاتی ہے. تو اس پہ کافی ریسرچ موجود ہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے اس میں شان بیکر اور ڈاکٹر پال میسن کا جو ہے دیکھ سکتے ہیں. وہ ان ڈائٹ پہ کافی کام کریں, لیکن انگلش ورژن میں اویلیبل ہے, اردو میں اتنا ڈیٹا یا ہندی میں اتنا ڈیٹا اویلیبل نہیں. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کا جو مین نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, اور روز تو نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ کو روز کہا جائے کہ آپ کو گوشت کھانا پڑے تو آپ صرف فزیکلی نہیں مینٹلی بھی ٹارچر ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے, روز گوشت نمک روز گوشت نمک. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان کی سوسائٹی میں رہ کے, خاص طور پہ جہاں روٹی وغیرہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. اس ڈائٹ کو مینیج کرنا, ہمیں تو سم ٹائم کیٹو کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس کا مسئلہ ہماری نا نیچر کے ساتھ بھی ہے, ہمارے مینٹلی, کیونکہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں جب یہ تسلیم کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جس پھل اور سبزی آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے بات. ہم نے کسی سے بھی پوچھنا تو اس نے کہنا ہے یار سب سے فائدہ مند چیز تو ہمارے لیے پھل ہے, سبزی ہے. تو جب ہم یہ بات سوچیں گے کہ ہمیں نقصان, تو ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو ہے 50 سال پہلے تو ایسے فروٹ جو ہے ہمیں فروٹ یا سبزی ملتے ہی نہیں تھے. جب ان پہ فروٹ یا سبزی پہ ریسرچیں کی گئی ہیں زیادہ, وہ جو اس وقت فروٹ ملتا تھا ہمیں, سبزی ملتی تھی, وہ بہت بہترین حالت میں ہوتی تھی. شاید آپ نے کبھی جنگلی سیب وغیرہ کھایا ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. یا کوئی بھی جنگلی فروٹ آپ نے کھایا ہو تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے جنگلوں میں اگنے والی چیزیں اور یہ فارمی طریقے سے اگانے والی چیزوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. انسان نے ہزاروں سالوں میں اسے کھانا سیکھا ہے. اس پہ کوئی ایک دن میں یہ جو ہے سبزی اس حالت میں یا فروٹ اس حالت میں نہیں پہنچا. اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو 99% زمین پہ اگنے والی جو چیزیں ہیں آپ نہیں کھا سکیں گے. لیکن اس بات کا ابھی ہمیں بہت لوگوں کو اندازہ ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ زمین سے اگنے والی ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں. اور دنیا میں یہ بات ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے کھا لیں آسانی کے ساتھ. جو دنیا میں آنے والی ہر چیز ہے وہ اپنا ڈیفنس میکانزم رکھتی ہے, اس کے اندر ایک ڈیفنس ہوتا ہے اور اسی کو لے کے وہ پیدا ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ جانور کا شکار کرنے لگتے ہیں تو جانور بھاگ جاتا ہے یا آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے. اسی طرح جو پلانٹ کا ڈیفنس ہوتا ہے وہ ان کی کیمسٹری ہوتی ہے. جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ جب آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کے اندر پتھری پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ اسے نہ کھا سکیں. کچھ پلانٹ جو ہیں اس اچھے نیوٹرنٹ کے ساتھ ساتھ اینٹی نیوٹرنٹ بھی ہوتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, اور ڈی این اے بائنڈنگ مالیکیول بھی وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی آپ کو اتنا خراب کریں گے کہ آپ دوبارہ نہیں اسے کھا سکیں گے, زہریلا پن آپ میں پیدا کر دیں گے. یہ زہر اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں. اب آپ کہیں گے کہ فروٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں اور وہ کھانے کی وجہ سے میٹھے بنائے جاتے ہیں ہمارے لیے. تو فروٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی یہ بھی درخت کا اپنا نظام ہوتا ہے. وہ فروٹ کو اس لیے میٹھا کرتا ہے تاکہ جانور جو ہے نا فروٹ کھائیں اور بیج کو زیادہ سے زیادہ دور تک پھیلائیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ذریعے سے. اور جب بیج دور تک پھیلے گا تو اس کی نسل اتنی زیادہ بڑھے گی. جس فروٹ کو جانور شوق سے کھائیں گے یا جس کا بیج پھیلائیں گے تو اس کی نسل اور دور تک بڑھے گی. اور جو ٹاکسن کی چھوٹی ڈوز ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, پر حد سے زیادہ ڈوز نہیں. مطلب آپ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 2 کلو پالک ہی کھا لیں اگر گرین لیفی چیز آپ کے لیے اچھی ہے, تو وہ بھی آپ کو نقصان دے دے گی. آج کل ہمیں سیزن کی ہر سبزی جو ہے نا آؤٹ آف سیزن بھی مل جاتی ہے. تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آؤٹ آف سیزن ملتی ہے اس پہ کتنے سپرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آم کا بھی جو درخت ہے نا وہ پھل پہ نہیں پکایا جاتا, وہ بھی باہر نکال کے پیٹیوں میں ڈال کے پکایا جاتا ہے. اور گندم جو آ رہی ہے یہ پرانے 50 سالوں والی گندم نہیں آ رہی. یہ گندم کو ہائیبرڈ بیج کر کے اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے. جب ہم کمپیریزن کرنے لگتے ہیں نا بیٹھ کے کہ بھئی ہمارے باو اجداد تو یہ کھاتے تھے, تو کم از کم یہ کمپیریزن ضرور کر لیا کریں کہ جو وہ گندم کھاتے تھے وہ کیا تھی اور جو یہ گندم ہے وہ کیا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے مطلب اس میں ٹاکسنز جو ہیں
وہ پلانٹ میں آلریڈی ہوتے ہیں، کچھ ہم ایکسٹرا سپرے سے بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان پہ سپرے کرتے ہیں ان چیزوں پہ، اور ان کو استعمال کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کارنیور ڈائٹ انہی چیزوں کو آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ کرتی ہے، اور فرسٹ منتھ میں جو ہے کارنیور ڈائٹ میں جو کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ بھی اکثر لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے اکثر لوگ کارنیور ڈائٹ سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سالٹ ہوتے ہیں نا وہ مینیج نہیں ہوتے، آپ کی باڈی سے جو سالٹ ہوتے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب ڈائٹ کرنا مشکل ہوگی، لائک پوٹاشیم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور سوڈیم وغیرہ کی، تو وہ آپ اگر سالٹ کا استعمال بڑھا دیں تو وہ مینیج ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سائیکلوجیکل کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے، اور یہی اس کا مین جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس کو سائیکلوجیکل اس ڈائٹ کو نہیں کر سکتے۔ کیا اگر آپ کو کارنیور ڈائٹ کرنے کا کہا جائے تو کیا آپ کارنیور ڈائٹ کر سکتے ہیں؟ چلیں اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ نے 5 ڈے کارنیور ڈائٹ کرنی ہے، تو کیا آپ کارنیور ڈائٹ 5 دنوں کے لیے کر پائیں گے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔